अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने। बहुत शुक्रिया शहरी साहिबा, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कल एक तवील इजलास तकरीबन 7 घंटे ये जारी रहा। इससे मुतालिक जो बातचीत होती रही वो पहले रिपोर्ट हो रही थी, लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान कल इस इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो ये सुनने में आ रहा था कि इस 7-8 घंटे की जो बहस होती रही, गुफ्तगू होती रही, इसकी कोई तवील एलामिया भी सामने आएगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने मुख्तसरन ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को CEC से रुजू करने का मौका दिया गया है। 9 जमातों ने इस्तीफ़ों पे इत्तफाक किया है। पीपल्स पार्टी अभी रजामंद नहीं है, लिहाजा लॉन्ग मार्च को मुलतवी समझा जाए। ये सारा मामला होता रहा। इजलास के दौरान जो कुछ हुआ उससे मुतालिक भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पहले कहा था कि PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ज़ाती मफाद पर मबनी तहरीकों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, कामयाब नहीं होती हैं। निज़ामी साहब, शहरी साहिबा से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो कल सबसे ज़्यादा जिस बात को लेके प्रचार होता रहा, जो आसिफ जरदारी साहब ने नवाज़ शरीफ साहब से कहा कि नवाज़ शरीफ साहब प्लीज़ आप पाकिस्तान वापस आएँ। ये पाकिस्तान वापस आने का कहना, क्या जरदारी साहब इस बात को समझते थे कि ये अनहोनी है और फिर इस्तीफ़ों को इससे मशरूत कर देना? क्या पीपल्स पार्टी वाकई इस सारी PDM की जो शराकत दारी थी उसमें अपनी पोजीशन पहले तो डिक्लेयर की थी, लेकिन अब ये इस्तीफ़ों की जानिब बिकॉज ऑफ सिंध गवर्नमेंट स्टेक था, नहीं जाना चाहती थी? जी हाँ, ये देखें जो फैसले होते हैं ऐसे अलायंसेस में। निज़ामी साहब आप कमेंट कर लें, फिर शहरी साहिबा की तरफ आते हैं। जी, ये ऐसे फैसले प्रैक्टिकल सिचुएशन देख के किए जाते हैं और पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इस फैसले पे अमल करे कि इस्तीफे दे के घर बैठ जाएँ। उन्हें अपनी गवर्नमेंट भी ख़त्म कर रहे हैं, वो खुद ही, जो इमरान खान साहब बड़ी मेहनत करके अचीव करना चाहते हैं। दूसरा ये बात समझ नहीं आती कि मरियम ने जरदारी साहब के बयान के जवाब में जो मौका अख्तियार किया है वो PMLN के अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिवर्स कर दिया, ये कह के कि जी हम तो मियां साहब की जान को ख़तरा है, उनकी जान जो है वो अजीज़ है बड़ी में, वगैरह वगैरह। गोया के वो पाकिस्तान से बाहर इलाज कराने के लिए नहीं बैठे थे, बल्कि वो एक किस्म की एग्जाइल में कि उनकी जान को ख़तरा है। बहरहाल शहरी रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? आप बताइए कि ये अचानक का एक किस्म का बॉम्बशेल छोड़ा जरदारी साहब ने, खिलाफ तवक्को अगरचे तहफ़्फ़ुज़ात का तो मालूम था हमें। जी शुक्रिया आरिफ साहब और फैसल साहब। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो इजलास ये था इसमें हमें एक्चुअली ख्याल था और हमें ये तवक्को थी कि इतनी बड़ी नेशनल असेंबली में अदम एतमाद की से बेहतर सिचुएशन की गई, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी ने 3 मार्च में इतनी बड़ी फतह लीगल, पार्लिमानी, अखलाकी ये सब हासिल की और जमहूरी रास्तों से की, और ये PDM की मुश्तरका लाएमल और बहुत बड़ी फतह थी। तो हम समझ रहे थे कि बाय इलेक्शंस जो कराची से इन्होंने कश्मीर मतलब पूरे कराची से खैबर तक लड़े हैं, 7 बाय इलेक्शंस टिका के इस इत्तेहाद ने जीते हैं। और हम ज़ाहिर इस सफ़े अव्वल में थे कहने के कि मैदान खाली ना छोड़ें, हमें हर इलेक्शन लड़ना चाहिए, हर सीट भरनी चाहिए, इनके लिए मैदान नहीं खाली छोड़ना चाहिए। और हर महाज पर हमारे लिए तो देखिए आईनी जो महाज होते हैं वो मैदान जंग होते हैं, चाहे वो सेनेट इलेक्शन हो, चाहे वो चेयरमैन का इलेक्शन हो, या वो डिस्ट्रिक्ट का हो, या बाई इलेक्शन हो, या जनरल इलेक्शन हो, सूबे की सीट हो, नेशनल असेंबली की। इस वक्त मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि सिंध सूबे की कोई बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि हमने एक आईनी लाएअमल इख्तियार किया, जमहूरी पहला रास्ता जो होता है, पहला उसमें हर जगह हमें फतह हुई है। फ्रैंकली सेनेट में भी हुई, हमें इलेक्शंस लड़े और उन पर हमें एक अक्सरियत मिली है। अब कोई ऐसा ब्लैंकेट ऐवान नहीं है जहां ये अपना बुलडोजर चला सकें और हमारे जितने भी आईनी पिछले अचीवमेंट्स हैं
چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو یا کچھ اور ہو، بہت ساری امینڈمنٹس لائے ہیں، بہت ساری قانون سازی کی ہے خاص طور سے پیپلز پارٹی نے. تو آپ اس طرح اس پر اب ٹریکٹر ٹریلر نہیں چلا سکیں گے، بلڈوزر نہیں چلا سکیں گے. تو یہ اتنی بڑی یکے بعد دیگرے جو فتح ہوئی ہیں پارلیمان کے اندر، ہم سمجھ رہے تھے، عین توقع تھی کہ اب ہم سے کہا جائے گا کہ جی آپ کے موقف کی ہم تائید کرتے ہیں، آپ لوگ صحیح کہتے تھے. اور یہ ایک مجموعی سارے فیصلے تھے. اور پھر میں کہوں گی ایفرٹ سب کا تھا اس میں. یہ کوئی کسی آپ کی میری پارٹی کی فتح نہیں تھی، سب کا اس میں بہت ایفرٹ تھا. ہم ایک دوسرے کے ساتھ مستقل کام کر رہے تھے اور ایک ہمارا اعتماد کا جسے کہتے ہیں رشتہ بھی بن گیا تھا اور بنا رہے گا انشاءاللہ. کل جو افسوس سے میں کہوں گی ہوا، ہم توقع کر رہے تھے کہ جی لانگ مارچ پہ ڈسکشن ہوگا اور ہم نے اس پر بھی بہت تیاریاں کی ہوئی ہیں. یہ توقع تھی کہ اس کو ہم جیسے ہمارے ایکشن پلان میں اے پی سی کے لکھا گیا ہے، ہم اس سے نتھی کریں گے اگلے کسی منصوبے کے جو ہم نو کانفیڈنس چاہے پنجاب میں لا سکتے ہیں، وہاں عین ممکن ہے. کیونکہ پی ٹی آئی اور بزدار گورنمنٹ کی وہاں جو بہت ہی تباہ کن پرفارمنس رہی ہے، اس کے بعد ان کے خود سارے ایم پی ایز ہلے ہوئے ہیں، ایم این ایز ہلے ہوئے ہیں، ایم پی ایز ہلے ہوئے ہیں، وہ تو سب آپ کے سامنے فلم چل رہی ہے. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ اسپیکر کے لیے کانفیڈنس لائیں، اس کے بعد پرائم منسٹر کے لیے عدم اعتماد لائیں. یہ سارے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، یہ طریقہ کار ہوتے ہیں، جمہوری راستے اختیار کر کے آپ نکالیں نا. آپ سڑکوں پر دباؤ تو بے شک ڈالیں اگر پورا من ہو. لانگ مارچ کی تیاری میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ پیپلز پکی پکڑی ہوئی ہے، ابھی بھی پکڑی ہے ہماری کافی. شہری صاحب آتے ہیں، نظامی صاحب. جی میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ آپ انہیں درست فرمایا، یہ سارا کچھ جو ہے اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن پی ایم ایل این نے تو ہمیشہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بھی مخالفت کی کھل کے. جب یہ بات بلاول صاحب نے کہی تو یہ پی ایم ایل این جو ہے اس کا غالباً پیپلز پارٹی کے اندر جو اجلاس ہوا سی ای سی کا، اس کے اندر کافی ریزنٹمنٹ کا اظہار کیا کہ میاں نواز شریف کو ایک ویٹو پاور حاصل ہے کہ جو بیٹھ کے وہ وہاں سے حکم چلائیں، ہم اس میں سجدہ سیف کریں. تو یہ ریزنٹمنٹ کا اظہار ہوا ہے زرداری صاحب کی کل کے بیان سے. دیکھیے، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اتنے سالوں بعد جو ہم نے ایک جمہوریت کا سفر، چاہے وہ سی او ڈی پہ ہو، اس کے بعد بھی ہم نے ایک دوسرے کی، کم از کم ہماری حکومت میں بہت ایک برداشت کی فضا تھی. اس کے بعد الیکشنز میں تو اونچ نیچ ہوتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، منشور الگ الگ ہوتے ہیں، لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. لیکن یہ ایک میں سمجھتی ہوں پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا منفرد دور ہے جہاں ہمارے سامنے ایک بہت ہی آمرانہ بلکہ فسطائیت پسند حکومت بیٹھی ہے، جو کسی بھی قدر پہ نہ عوام کے، نہ آپ کے، نہ میرے، نہ کسی جمہوری قدروں پر پوری اتر رہی ہے. ان کا ایک مذاق بن گیا ہے ملک میں بھی اور باہر بھی. اور ان کے جتنے نام دیں، مہنگائی سرکار، تباہی سرکار، ہم نے ان کو یتیم کر دیا ہے. وہ یتیم ہو گئے ہیں، عوام ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہے. تو دیکھیں جب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور ہم یہ پھر میں کہوں گی ہم نے ایک ساتھ مل بیٹھ کے اور بہت نظریاتی ایک اسپیکٹرم کے اکراس یہ پارٹیز بیٹھتی ہیں، آپ کو بھی مجھ سے بہتر معلوم ہے، اور ہم مینج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک منیمم کامن ایجنڈا پہ چلیں. اور اس منیمم کامن ایجنڈا کی تشکیل عارف صاحب اے پی سی میں ہوئی تھی، جو پہلی پیپلز پارٹی نے ہوسٹ کی. اس میں میاں صاحب نے بھی اپنا دل کھول کے باتیں کی اور سب نے باتیں کی. ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کتنی دیر بات کریں گے، لیکن سر آنکھوں پر ہمیشہ یہ تو ہمارا کال آف فیل ہے، کوئی بھی ہوسٹ کرے، ایک سب کو بات کرنے کی کھلی فضا میں اتنی تو اعتماد ہونا چاہیے، اتنا حوصلہ ہونا چاہیے. اور بات یہ تھی کہ ہم کھل کے باتیں بھی کریں، لیکن ایک بات ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ استعفوں کی جو بات تھی، جی وہ اس کے کہ ہمارے موقف کی تائید کی جائے. ہمیں یہ ایک دم سنا دیا گیا کہ استعفے اب لانگ مارچ جو 26 تاریخ کے لیے ہم نے تیاری پکڑی ہوئی تھی کہ وہ لانگ مارچ، ہمارے تو قافلے نکلنے تیار تھے کہ لانگ مارچ پر ہم استعفے دیں گے. بس جب ہم نے پوچھا کہ بھی آگے ہم نے وہاں کتنے دن ٹھہرنا ہے، کہ اب ظاہر ارینجمنٹس بہت ہوتی ہیں، ذیلی ہماری تنظیمیں اور کمیٹیز بھی بن رہی تھیں
یہ سب ہوتے ہوتے کہ جی نہیں لانگ مارچ میں اختتام پذیر فوری طور پر وہ ریزگنیشنز میں ہوگا، یعنی 26 تاریخ کو آپ ریزگنیشنز دیں گے. جی جی اب یہ تو بات ہماری روز اسٹیئرنگ کمیٹی اکثر و بیشتر ہم اس پہ ہوتے ہیں، جو سربراہی اجلاس نہیں ہوتا ہے یا وہ میڈیا کے سامنے نہیں ہوتا ہے. میں بھی اس پہ ہوں، راجہ پرویز بھی ہیں، میں اس کی وائس پریزیڈنٹ ہوں، راجہ پرویز سینئر وائس پریزیڈنٹ، ہم سارے ہوتے ہیں اس پہ ایک ہر پارٹی سے، اور اس میں سنجیدہ اور فیصلہ کن گفتگو ہوتی ہے. کل پرسوں تک تو ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا تھا کہ ایک دم ہم آپ سے کہیں گے اتنی بڑی پارلیمانی فتح کے ایک کے بعد فتح کے بعد سیریز آف وکٹریز کے بعد آپ سے کہیں گے کہ آپ استعفے دے دیں. انہی ایوانوں میں جہاں آپ ٹھیک ٹھاک ٹکا کے چیلنج کر رہے ہیں جی جی اس نااہل سلیکٹڈ گورنمنٹ کو، تو آپ ایک دم ہم تو شزدر رہ گئے شاید شہری صاحبہ باتوں میں. جی شہری صاحبہ، آج نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اس دوران، جی لانگ مارچ کبھی نتھی نہیں تھا کسی استعفے سے. آپ ہمارا پوائنٹ آف ایکشن بھی لے لیں، وہ لاسٹ پوائنٹ تھا، اٹ واز ناٹ لنک ٹو اینی ریزگنیشن. لانگ مارچ تو بیچ میں تھی اور فیصلہ کو لانگ مارچ ٹھیک ہے، تو ایک دم لانگ مارچ دیکھیے آگے تو ہمارے ہاں تو ظاہر ہے یہ ہوا کہ ہمیں سی سے پھر رجوع کرنا ہوا. استعفے ایک دم سے آگے، لانگ مارچ تو آپ ڈیسائیڈ کر چکے تھے نا. شہری صاحبہ سوال یہ ہے، نواز شریف صاحب نے مولانا صاحب سے آج گفتگو کرتے ہوئے جو رپورٹ ہوا، انہوں نے کہا کہ 90 کی دہائی کی سیاست کو دفن کیا تھا، تو پھر الزام تراشی کیوں؟ اب کیا پیپلز پارٹی، نون لیگ وہی پرانے سلسلے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے؟ اور دوسرا سی پیپلز پارٹی کی سی کا فیصلہ کتنا جاندار ہوگا؟ کیونکہ اپیرنٹلی ایک امپریشن ہے کہ جتنی ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں ہیں وہ ون مین شو ہیں، تو یہ کل کی ساری پروسیڈنگز کو، پیپلز پارٹی کے موقف کو انکار سمجھ کے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ نہیں رہی اور پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے. دیکھیں آپ کا بالکل سوال سر آنکھوں پر، مگر میں آپ سے دو باتیں اس میں کہوں گی. ایک تو جب ہماری ایسا نہیں ہے کہ یہاں کسی بھی پارٹی میں کبھی یکدم فیصلے ہونے ہوتے ہیں، کور کمیٹیز ہوتی ہیں، لیکن کوئی انفرادی فیصلے تو میں نہیں سمجھتی کسی تنظیم میں ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کو تو میں ایک سیاسی تنظیم سمجھتی بھی نہیں ہوں، لیکن پیپلز پارٹی خاص طور سے، عارف صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایسے جیالوں سے اور سیاستدانوں سے بھری ہوئی ہے جو این اجلاس میں بیچ ڈرائنگ روم میں اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں. یہ ایک ہمارا پرانا طریقہ ہے اور وطیرہ بھی ہے، اور یہ ہمیں ورثے میں اتنا تو ہمیں اجازت ملی ہے، جتنا بھی کوئی اریٹیٹ ہو بات تو کی جاتی ہے. اور اس میں کیونکہ پچھلی سی میں یہ ہم نے کھل کے باتیں کی تھیں، اور اس سی سے یہ پھر ہم نے ریلے کی تھی بات ہمارے پاس، کیونکہ قانون دان بھی کافی ہیں، لائرز بھی ہیں، اس پہ ہم نے آئینی کنسلٹیشن کر کے بتایا کہ پی ڈی ایم کو کہ بھائی وہ سینٹ الیکشنز نہیں لڑنا چاہتے تھے، کہ یہ آپ نہ کریں، آپ میدان خالی چھوڑ دیں گے، آدھا سینٹ قائم رہے گا، اور کوئی قانون نہیں کہتا کہ وہ سینٹ نہیں چلے گا اور وہ سینٹ قانون سازی نہیں کرے گا. اور سیم وتھ نیشنل اسمبلی، یہ ساری باتیں ان کو ہم نے چیپٹر اور ورس آئین کی پیجز دکھا دیے، اور یہ باتیں ہم نے سی میں طے کرنی اور سی میں اسٹڈی کی. اس زمرے میں سی نے اس وقت بھی کہا کہ جی اس حوالے سے تو نہ صرف آپ کو سینٹ الیکشن ڈٹ کے لڑنا چاہیے، لیکن آپ لوگوں کو تو اور بھی جتنی بائی الیکشن وغیرہ سب لڑ رہے ہیں ہم، اور میدان اپنے خالی. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. رائے وین میں ان سے کی تو انہوں نے ایوری بڈی، پھر آخر یہی ہوا نا، نتیجہ کیا ہوا؟ جی ٹھیک ہے، اتنی بڑی فتح ہوئی، آپ نے پھر میجورٹی لے لی سینٹ میں، آپ نے پھر بائی الیکشن ٹکا کے جیتے ہیں، جہاں نوشیرہ کو دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں. اور یہ اب ای سی پی کو کھمبا نوچتے رہ گئے کہ اب ای سی پی مستعفی ہو جائے، تو حکومت تو اس وقت بالکل اپنے آپ کو اور ملک کو کرائسس میں لے جا رہی ہے. ای سی پی پہ ذرا ڈیٹیل بات کرتے ہیں بریک کے بعد، اس پہ بات کرتے ہیں. جو حکومت ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے یہ کتنا جاندار ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور دوسرا یہ بھی بریک کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے کیا پی ڈی ایم پروسیڈ کرے گی، اور اگر کرے گی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کرے گی یا پیپلز پارٹی کے بغیر کرے گی. بریک کے بعد یہ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شہری صاحبہ بھی ساتھ ہیں. نظامی صاحب، یہ ای سی پی کا ذکر کر دیا ہے شہری صاحبہ نے، حکومت نے. تو آج بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ جو انتخابات تھے سینٹ کے وہ
شفاف کروانے میں الیکشن کمیشن کامیاب نہیں ہو سکا اور حکومت مستعفی ہونے کا مطالبہ بار بار کر رہی ہے. گو کہ حکومت کے پاس آپشنز ہیں, وہ قانونی چارہ جوئی بھی کر سکتی ہے. بٹ اپیرنٹلی یہ لگ رہا تھا کہ حکومت کے اس مطالبے کو لے کے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئی کنکریٹ اس کو اپوز کیا جائے گا یا کوئی اس کا حل سامنے آئے گا. بٹ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ جو اب بحث کل سے چھڑ رہی ہے, نون لیگ کا اپنا موقع, پیپلز پارٹی کا اپنا, مولانا کا اپنا, یہ سب ایسے ہی چلے گا اور حکومت کو اپنا جو سٹانس ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کا موقع آسانی سے مل جائے گا؟ جن کا سوال تھا وہ میں آپ کی طرف ڈائریکٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑ گئے ہیں جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے اس ملک میں. عموماً تو اپوزیشن کو شکایت ہوتی ہے الیکشن کمیشن سے, تو اس معاملے میں کوئی بیان بازی تو شاید مناسب نہیں, لیکن کوئی قانونی طور پہ تو کوئی بات جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے اور پی ڈی ایم کی طرف سے بھی. جی دیکھیے, نارملی پی ڈی ایم کے حوالے سے کچھ چیزوں پہ بیان آتا ہے, لیکن ایون نارملی ہم لوگ اپنی اپنی تنظیمیں, اپنی اپنی پارٹیز اپنے بیان دیتی ہیں اور ایک دوسرے سے کوئی تصادم نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ہم جنرلی ایک جمہوری پیج پر ہیں اور سی او ڈی بھی ایک گائیڈ ہے اور ہم اکثر و بیشتر ایکسچینج کرتے رہتے ہیں نوٹس. ای سی پی کے حوالے سے آج مستقل میرا اور چیئرمین بلاول کا بیان چل رہا ہے. میں پیپلز پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہوں, وہ چیئرمین ہیں. مستقل بیان چل رہا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, شدید مذمت کرتے ہیں, اور یہ عجیب و غریب, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اپنی مرضی کے نتائج نہ ملیں تو ایک سٹنگ گورنمنٹ جو خود ہی اس ادارے کے چیف کو اپوائنٹ کر چکی ہے, ہم نے نہیں اپوائنٹ کیا, لیکن یہ قطع نظر اس پوری بات کے وہ آئینی انڈیپینڈنٹ اور اٹونومس ادارہ ہے, اس کی ایک پروٹیکٹڈ حیثیت ہے کانسٹیٹیوشن میں. آپ اس کو اپنی سیاسی اتار چڑھاؤ اور اپنی ایما پر کا شکار بنا رہے ہیں, اپنی ایما پر کہہ رہے ہیں کہ یا آپ اس طرح چلیں گے نہیں تو آپ مستعفی ہوں. آپ کو ڈسکا پہ رزلٹ کا دھند آپ نے کلیئر کر دیا, اس لیے آپ کو اچھا نہیں لگا, آپ کی فارن فنڈنگ کیس نہیں روکا, آپ کو اچھا نہیں لگا, آپ نے سینٹ الیکشنز آئین کے مطابق کرے, آپ کو اچھا نہیں لگا. اب ان کو یہ اچھا لگ گیا کہ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن نان ٹرانسپیرنٹ ہوا. دیکھیے یہ اب اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اور افسوس یہ ہے, مجھے افسوس یہ ہے کہ بجائے ہم تلخ کلامیوں کے ہمیں اس الیکشن ریفارم کرنا چاہیے تھا. ان 2 سال میں انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے ایک دفعہ سنجیدہ قانون سازی کا قلم ہی نہیں اٹھایا, انہوں نے کبھی کوئی کمیٹی کنوین نہیں کی. چیئرمین جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتے ہیں پارلیمان نیشنل اسمبلی کے, وہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں. انہوں نے چاہے کشمیر ہو یا کووڈ, عارف صاحب, انہوں نے کوئی کمیٹی میں کی قیادت نہیں کی. جو ان کا پہلا کام ہوتا ہے, ان کا پہلا فورم, ان کی پہلی ذمہ داری پاکستان کو اپنے نمائندہ ادارے پارلیمان سے چلانا ہوتا ہے, اور وہاں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. پی ڈی ایم پر وہ کیوں, ان کے حواس پہ چھایا ہوا ہے, ان کو اب سمجھ نہیں آ رہا ہے, یہ خود سیلف ڈسٹرکٹ ہو رہے ہیں. یعنی کہ جو ان کے ایکشنز ہیں یہ بالکل ہوش ربا ہے, کسی فہم سے باہر ہیں اپنے آپ کو. یہ اور دوسرا مسئلہ ان کا یہ ہو گیا اپنے آپ کو ہر قانون سے بالا سمجھتے ہیں. ایک پاکستان کے لیے ایک قانون, ان کے لیے ایک قانون. جی نظامی صاحب. ہاں جی میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ تو بات اپنی جگہ صحیح ہے آپ کی, لیکن اب یہ جو معاملات ہیں اس کے یعنی جو انہوں نے مشروط کیا ہے لانگ مارچ کو استعفوں سے, یہ پہلے سے آپ کو کوئی نوٹس تھا یا یہ نئی چیز آئی ہے سامنے؟ نہیں, یہی میں آپ سے عرض کر رہی ہوں عارف صاحب. یہ ہم جیسا میں نے جیسے کہا ان ٹچ رہتے ہیں اسٹیئرنگ کمیٹی میں, واٹس ایپ گروپس بھی بنے ہوئے ہیں, سب ایک دوسرے کے ساتھ کافی ریگولرلی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, سوال ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں, اور کوئی ایسا ابہام ہو تو فون بھی ہم ایک دوسرے کو کر لیتے ہیں, اور اکثر و بیشتر زوم پہ ہماری میٹنگ بھی ہوتی ہے جس کا زیادہ تر رپورٹنگ نہیں ہوتی کیونکہ بہت سارے سب کمیٹی ایشوز ہوتے ہیں, لانگ مارچ کے ایشوز. لاسٹ ٹائم بائی الیکشنز لانگ مارچ سینٹ الیکشنز پر ہوا ہے, اور اس پہ ہماری فوراً اگریمنٹ ہو گئی تھی. سب کے سینئر لوگ ہوتے ہیں, شاہد خاقان ہوتے ہیں, ایس این اقبال ہوتے ہیں نون کی طرف سے, سب کے سینئر سیکرٹری جنرلز یا وائس پریزیڈنٹس ہوتے ہیں.
تو اب ہمیں ایک دن پہلے یہ ایجنڈا ہم نے دیکھا ریزگنیشنز کا، تو میں نے کہا بھائی یہ تو ایک دم پھر سے آ گیا، ابھی تو لانگ مارچ کی میٹنگ ہونی تھی، اور آنیسٹلی لٹرلی ہم کافی پر امید تھے کہ اب ہمیں کہیں گے چلے آپ لوگ صحیح کہتے تھے، اور انہوں نے ہماری ہر قدم پہ مدد کی ہے، ہر پی ٹی ایم کی جماعت نے، ہم بالکل ایک جماعت بن کے ہم نے پارلیمان میں کام کیا ہے، ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، اعتماد تھا. سو وی ور تھنکنگ کہ اچھا ناؤ دیر سے رائٹ اتنی ہماری سکسیسز ہوئی ہیں، الیکٹرل وکٹریز ہوئی ہیں کہ ہم اس مومنٹم کو نہ چھوڑیں. جب آپ کا ایک الیکٹرل وکٹری مومنٹم ہوتا ہے آپ اسے چھوڑتے نہیں ہیں. تو جب یہ بات ہوئی کہ لانگ مارچ کو تو ایک دو دن میں اختتام پذیر کر کے ہم یہ کر دیں گے، استعفے ساتھ لے کے آئیں گے، تو وی ور لٹل اسٹنڈ. فرینکلی ہمارے لیے کافی یہ ایجنڈا ہی عجیب و غریب تھا، اور یہ کبھی ہمارے اے پی سی ریزولوشن ہو، ایکشن پلان ہو، کسی بھی ڈسکشن میں جب بھی پہلے آئے تو ہم نے کہا پہلے ہم یہ آپشنز ٹرائی کرتے ہیں. اور ہمارا خیال تھا کہ ہم اب اگلا جائیں گے پنجاب پر، جہاں پھر میں عرض کروں گی بزدار حکومت بالکل اپنی نااہلی پر دم توڑ رہی ہے، اور ان کے اپنے لوگ نون لیگ خاص طور سے ان کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں. پنجاب میں ان کا بہت اثر و رسوخ ہے، اور بہت ایک سیاسی ان کا سرمایہ بھی ہے. پیپلز پارٹی کا ہر جگہ ہوگا، لیکن سچ کی بات کروں نا، ٹروتھ از دیٹ دے آر امپورٹنٹ ان پنجاب. ہم سندھ میں ضرور ہوں گے اور ہر جگہ الگ الگ ہماری اسٹرینتھس ہیں، لیکن ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ واضح ہے ہمیں ان کی ایم پیز ہیں زیادہ، ہمارے کم ہیں، لیکن ہم سب ایک کندھا لگاتے اس پہیے کو. تو پھر ان کی حکومت کے فاؤنڈیشنز، ان کی جڑیں بالکل ہلی ہوئی ہیں. آپ ان کے باڈی لینگویج دیکھیں، آپ ان کا رویہ شہری صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. جی ایک بریک لیتے ہیں شہری صاحبہ. بریک جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کتنے ٹائم میں اب پی ڈی ایم کو اپنا فل اینڈ فائنل موقف دے دے گی، اور سی ای سی کی میٹنگ جو ہے وہ کب ہونے جا رہی ہے. بریک کے بعد یہ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شہری صاحبہ کی طرف آئیں گے، لیکن اس سے پہلے نظامی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، پی ڈی ایم ہر چند ہے کہ نہیں؟ یہ شہری رحمان صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہے. محترمہ شہری صاحبہ یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہے؟ مولانا تو آلریڈی مایوس ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ میاں نواز شریف سے گفتگو میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ بڑا افسوس ہوا ہے زرداری صاحب کے اس گفتگو پہ. تو اس پس منظر میں کوئی آلٹرنیٹ ہے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو پی ڈی ایم نے حکومت کو انڈر پریشر تو ڈالا ہے، اور اس کے کافی اچیومنٹ بھی ہیں اگر دیکھا جائے تو. جی شکریہ عارف صاحب. دیکھیے ہماری نظر میں پی ڈی ایم کی جو کے ساتھ ہمارا ساتھ دینا اور ہمیں پی ڈی ایم کا حصہ بننا، یہ تو اس میں کوئی سوال ہماری طرف سے نہیں ہے، کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے. اور نہ ہم پی ڈی ایم کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں، نہ ہم سمجھتے ہیں کسی کو ہمیں دینا چاہیے. یہ ایک جس شروعات پر پی ڈی ایم کا پہلی میٹنگ ہوئی تھی اور پھر قرارداد بنی تھی، اس کی ہوسٹنگ بھی، اس کی میزبانی، اس کی پش بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوگی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اے پی سی کر رہے تھے بجٹ سے، اور بجٹ سے پہلے سے، پھر وہ ہوتے وہ بعد میں ہوئی میریٹ میں، اور سب نے اپنا ایک بہت مؤثر کردار ادا کیا. سب کی اپنی اپنا ایک طور ہے، طریقہ ہے اور نظریہ بھی ہے. اور ہم نے اور تاریخ سے ڈفرینٹ ہم مرحلوں سے بھی گزرے ہیں نا، ہم بہت تلخ مرحلوں سے گزرے ہیں، قربانیاں بھی دی ہیں. یہ بھی دیکھا ہے، مطلب جب کوئی اس طرح کا موومنٹ چلتا ہے سڑکوں پر تو پھر ہم نے پی این اے بھی دیکھا، اور اس کے بعد جو غیر قانونی شہری صاحبہ ابھی کی بات جاننا چاہ رہے ہیں، کیا ابھی پی ڈی ایم ہے؟ ایک دوسرا، اگر ہے تو سی ای سی کی میٹنگ کب ہوگی، اور باضابطہ استعفوں کو لے کے پیپلز پارٹی کتنے ٹائم میں جواب دے دے گی پی ڈی ایم کو؟ دیکھیے دو باتیں. ایک تو پی ڈی ایم میری نظر میں اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ
لیڈرشپ سے لے کے کارکن کی نظر میں ہم تو لانگ مارچ کی تیاری پکڑے ہوئے تھے. بالکل ہے اور ہونی بھی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا بھی چاہیے اور پرکھنے کا وقت بھی دینا چاہیے. ہم ضرور دیں گے. اور جہاں تک سی سی کی بات ہے, دیکھیے پیپلز پارٹی کی سی سی ویسے بھی عنقریب ملے گی. ہم لاڑکانہ میں محترمہ شہید کی اب برسی آتی ہے تو اس میں ہم ویسے ہی ہماری سی سی کا ایک اہتمام ہوتا ہے. تو یا تو اس وقت تک یا اس سے پہلے سی سی تو ہماری ملے گی. نہیں, اور محترمہ شہید کی برسی 27 دسمبر کو, آپ غالباً بھٹو صاحب کی برسی کا ذکر کر رہی ہیں. شہید بھٹو اپریل 4 کی میں بات کر رہی ہوں. نہیں مائی مسٹیک. اس میں وہ دونوں میں ہماری سی سی تو ہوتی ہے اور اس میں اگر کوئی برسی کی بات کر رہے ہیں, سوری ان کی برسی کی بات کر رہی ہوں, بھٹو صاحب کی اپریل 4 کو جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے پھر بھی میں نہیں کہہ سکتی کہ اس سے پہلے ہو جائے, لیکن وہاں تو ایک آلریڈی ہماری ایک ڈیٹ سامنے آ رہی ہے. اور ہم جب بھی کریں گے اس سے پہلے یا اس دن, دیکھیے ہماری کوشش ہوگی کہ پی ڈی ایم کے جو کی سوچ ہے کہ جو لیڈران ہیں جو ان سے بھی ہماری بات چیت روز اور شب چلتی رہتی ہے وہ جاری رہے اور ہم ایک پلیٹ فارم پہ رہیں, کیونکہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہے اس وقت, وہ ایک دوسرے نہیں ہے. وہ ٹارگٹ ہے جو اس وقت سلیکٹڈ حکومت غیر قانونی طور پر ایک عجیب و غریب الیکشن پروسیس سے آ کے بیٹھ گئی ہے اور اب اسی الیکشن کمشنر کو ہٹانا چاہتی ہے. تو ہمارا وہ ٹارگٹ ہے. جی نظامی صاحب یہ مشترکہ طور پہ بیسٹ وہ اسی طرح اچیو ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں پھر کوئی وجہ بتائی جائے کہ جی استعفوں سے آگے جا کے پھر کیا ہوگا. یہ بھی ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں نا, یہ بات پوچھتے ہیں استعفے کے بعد واٹ ہیپنز دین, اینڈ ٹائم آپ ہمیں بتائیں نا پھر کیا بحرانی کیفیت اگر ہوتی بھی ہے تو وہ حکومت بائی الیکشن کرنا شروع کر دے اور ایک کے بعد گروپس بائی الیکشن کرے, پھر آپ بائی الیکشن لڑیں گے نہیں لڑیں گے چھوڑ سکتے نا. ہماری من سوال ہے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل مسئلہ جو ہے پی ڈی ایم پی 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 اور نون لیگ ہے, یہ دو پارٹیاں, اور اس کے علاوہ اور کوئی باقی لوگ جو ہیں وہ تو نیشنلسٹ ہیں جو کہ اپنے انداز سے بات کرتے ہیں. بہرحال یہ تو اپنی جگہ ہوا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف کے درمیان ایک اعتماد کا فقدان کھلا پایا جاتا ہے, اور زرداری صاحب کو نواز شریف کی کسی بات پہ اعتماد نہیں ہے. وہ پرائیویٹلی کہتے ہیں کہ جب وزیر اعظم تھے تو کہتے تھے کہ وزیر اعظم نہیں بلکہ مغل اعظم ہیں بنے ہوئے, اور اب بھی وہ یہی سمجھتے ہیں جہاں تک میری اطلاع کہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف مغل اعظم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس قسم کی صورتحال میں پی ڈی ایم کا مختلف تو مجھے مستقبل تھوڑا سا مختوش نظر آتا ہے. دیکھیں عارف صاحب, ہم بڑی ہر قسم کی سیاسی سفر سے اور ہر قسم کے جلتے ہوئے پل سے بھی گزر کے آئے ہیں, جو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں, ہم سب ساتھ تھے. اکثر و بیشتر محترمہ شہید کا بھی جو سفر تھا انہوں نے جس چیز کا سامنا کیا, اور زرداری صاحب خود نے بہت کیسز کا جو سامنا کیا, یہ ساری باتیں ایک سیاسی جمہوری آپ جب سوچ رکھتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے کہ آپ فلاں نے آپ پر کیس بنایا, آپ ان کے ساتھ کیسے. دیکھیے ہم ان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں پوری ملک اور قوم دیکھ رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز میچور کب ہوں گی, یہ کتنے سال لیں گی جمہوریت کرتے ہیں تو اس میں کتنے سال لیں گی اپنی عوام کو سمراٹ دینے کے لیے. اور جو میں آپ کو بات کہنا چاہ رہی ہوں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی یہ بہت اہم ہے, اس کے 70 سے 80% میں آپ کو وہ پیپر بھی بھیج دیتی ہوں جو اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. 80% پیپلز پارٹی کے دور میں کر لیا گیا, اور اس میں ہمیں کم از کم 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ ہے, اس میں ہمیں نون لیگ نے اپنا ہاتھ بٹایا اور بہت کچھ کیا.
لیکن پھر ہماری ایسی حکومت تھی، ایسی پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تھے جو سب کو کیری کرتے تھے، صدر تھے جو اپنے پاورز منتقل کر چکے تھے، خود کسی نے ان کو نہیں کہا کہ آپ نیوکلیئر پاور دیں اور دوسرے پاس دے دیں، انہوں نے خود منتقل کیے پارلیمان کو، اور اپنے آپ کو بالکل ایک سیریمونیل، یہ سارے کام ہوئے ہیں ان کے کوآپریشن سے ہوئے ہیں. ہم بہت سارے سفر طے کر کے آتے ہیں، صبح نیچ ہوتی ہے، رات کو اونچ ہوتی ہے، اس طرح ہوتا ہے سیاست میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اینڈ گیم اور اپنا اینڈ گول جو آپ کا سیاسی نصب العین ہے، جو آپ کا ویژن ہے، اس کو آپ ابینڈن کر دیں. آپس کی اونچ نیچ اور یہ دیکھیں ایگوز کی جگہ نہیں ہوتی ہے سیاست میں، یہ ہیومن فطرت ہے کہ وہ آئیں. لیکن ہماری کوشش رہتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات تلخ لگی ہو تو فوری طور پر معافی بھی مانگ لی جاتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی، کل بھی یہی ہوا. شہری رحمان صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ موجود تھی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا اس نقطے پہ اسپیسیفکلی بات کریں گے کہ میاں صاحب واپس آئیں، اور اس میں یہ واپس بلانے میں کہیں یہ امپریشن جو مغل اعظم والا پوائنٹ اٹھایا ہے نظامی صاحب نے، یہ جانیں گے کہ یہ کتنا اس میں کار فرما ہو سکتا ہے. بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا. آپ کی طرف آتے ہیں نظامی صاحب، یہ پی ڈی ایم میں توڑ پھوڑ تو جاری ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اب گورنمنٹ کو ایک بریدنگ سپیس مل گیا ہے؟ جی ہاں، سائیکلوجیکلی تو مل ہی گیا بریدنگ سپیس، لیکن جیسے خان صاحب نے خود کہا آج کے آپ پی ڈی ایم کو سیریسلی نہ لیں، لیکن جو ہمارا عرصہ رہ گیا، باقی 2.5 سال تک گزر گئے ہیں، باقی جو عرصہ رہ گیا اس میں کچھ کام کر کے دکھائے ہیں، اور عوام کی بہتری، گورننس اور اکانومی کے ایشوز کی طرف انہوں نے واضح اشارہ کیا کہ بہتری کی گنجائش موجود ہے. تو اور اگر یہ چیز ہو جائے جو، اور اس کے ساتھ پارلیمنٹ میں جو مذاکرات ہیں وہ بھی اپوزیشن کو انگیج کر لی جائے تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. جی فیصل صاحب. جی السلام علیکم نظامی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی فیصل صاحب، یہ مذاکرات کی دعوت پہ ذرا کمنٹ کر دیں. یہ صرف پارلیمان کی حد تک کی ہے یا آف دا پارلیمان بھی اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ نہیں، یہ مذاکرات کی آفر کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ تو ہم پہلے سے ان کو کہتے رہے ہیں کہ عوامی مفادات کی جو لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے، اس کے اوپر آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، لیکن بیچ میں وہ نہ لے کے آئیں جو کہ ہر موقع پہ وہ لے کے آئے ہیں وہ ڈاکومنٹ جس میں وہ نیب آرڈیننس میں ترامیم چاہتے ہیں، تو اس سے مشروط نہ کریں تو ڈائلاگ ہو سکتا ہے ہر چیز پہ. الیکشن ریفارمز ہیں، باقی چیزیں ہیں، بہت سے ہمارے بلز ہیں جو آپ کو پتہ ہے سینٹ میں پھنس جاتے تھے. اب وہ قانون سازی کے عمل میں تیز آئے گا تو اپوزیشن کے پاس ایک ہی اچھا راستہ ہے، وہ ہے تعمیری اپوزیشن کا. یہ انہوں نے جلسے کر کے دیکھ لیے، انہوں نے لانگ مارچ کی باتیں کر کے دیکھ لی، انہوں نے استعفوں کی باتیں کر کے دیکھ لی، کچھ چلا نہیں ان کا، اور پبلک نے بھی ان کو مسترد کیا. کوئی اتنے اچھے جلسے تو ان کے نہیں ہوئے تھے، بہرحال وہ تو سب کو پتہ ہے. تو وہ سب کچھ کر چکے ہیں. تو اب ان کو چاہیے کہ ایک جو راستہ ہے وہ ہے کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا، کہ جہاں پہ گورنمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ غلط جاتی ہے اس کی تصحیح کریں، اور جہاں ٹھیک جاتی ہے اس کا ساتھ دیں. تو یہ ڈائلاگ کا تو پہلی بار نہیں ہے، یہ ہماری آفر ان کے لیے ہمیشہ سے موجود ہے. لیکن اس میں صرف یہ، اس میں ضرور ایک پہلو ہے، چاہے وہ فیٹو ہو، چاہے وہ الیکشن ریفارمز ہوں، کہ بھائی وہ اپنا این آر او والی جو چیز ہے، جو نیب آرڈیننس کے اندر مرضی کی جو ترامیم ہے، وہ نہیں ہو سکتی. مائنس دیٹ ہم کنسسٹنٹلی ہم ان کو بلاتے رہے. کرونا مینجمنٹ کمیٹی جس کا یہ بائیک آؤٹ کرتے رہے اتنے، آپ کو پتہ ہے فیز 2 جو تھا کرونا کا، فیز 3 بھی بڑا خطرناک ہے، لیکن فیز 2 جب آیا تھا خطرناک تھا، تو اس وقت ہم نے کورونا کمیٹی میں ان کو دعوت دی کہ آئیں، لیکن یہ نہیں آئے. جی ہاں جی فیصل صاحب، یہ آپ نے کہا کہ وہ یہ ڈاکومنٹ ہے نیب والا، یہ ہر میٹنگ میں لے کے آتے ہیں، تو کیوں اس میں حرج کیا ہے کہ اگر وہ نیب کی قانون میں ایسی ترامیم چاہتے ہیں جو کہ اس کو زیادہ جمہوری اور ٹرانسپیرنٹ بنا دیں، تو یہ تو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ
احتساب سے زیادہ انتقام کی طرف جاتا ہے اور ٹرانسپیرنسی اس کے معاملات میں نہیں پائی جاتی. ابھی مریم صاحبہ والا یہ کیس لیں, ایک دم ان کو یہ ہوا کہ یہ باتیں بہت کرتی ہیں, تو اس لیے ان کو ہائی کورٹ میں اپیل کر دی ہے کہ ان کی ضمانت منسوخ کی جائے. دیکھیے نظامی صاحب, نیب کے اندر جو پبلک انٹرسٹ کی ترامیم ہیں اس کے اوپر آئیں بات کریں, لیکن جو انہوں نے ڈاکومنٹ دیا تھا 38 شکوں میں سے 34, اب وہ اگر آپ ایک ایک پڑھیں ہیں تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ ہاں وہ پرسن اسپیسیفک ہے. جو بھی آپ ترامیم کرتے ہیں اگر وہ پرسن اسپیسیفک ہو تو وہ ٹھیک تو نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اب یہ کیا بات ہوئی کہ جی 99 سے پہلے کی کیسز جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. یہ تو وہی این آر او والی بات ہوئی جو جناب مشرف کے ساتھ کی تھی کہ جی ایک ٹائم بریکٹ کے اندر جتنے کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں, پرانی بات بھول جائیں, آگے چلیں. یہ کیا بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ جی 99,99,999 روپے تک کی چیز کرپشن کو نہ دیکھا جائے, نیب اس پہ کچھ تو نہ دیکھے. پھر منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو انہوں نے تیسری ترمیم کی کہ جی وہ نہ کریں. اور اسی طرح 34 امینڈمنٹ جو ہیں وہ اس قسم کی تھیں جس کے ان کے سارے کیسز سے ریلیٹڈ ہوئی. جی جی اسپیسیفک وہ نہیں ہو سکتا. ہاں آپ جو بات کر رہے ہیں میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ ایسی ترامیم پروپوز کریں مل بیٹھ کے جو سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی اکراس دا بورڈ اس پہ کنسنسس ہو سکتا ہے, اور وہ ضرور ہو. لیکن یہ پرسنل, اور وہ بھی پوری پیپلز پارٹی نہیں ہے یا پورا پی ایم ایل این نہیں ہے, کچھ لوگوں کے لیے وہ لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں. جی جی. اچھا فیصل صاحب, یہ جو نیب ڈاکومنٹ کا بار بار آپ ذکر کرتے ہیں, اپوزیشن تو اس کو آن ہی نہیں کرتی, وہ کہتی ہے ہم نے تو دیا ہی نہیں. دوسرا, گورنمنٹ بھی آج تک کوئی سرٹیفائڈ دستاویز تو عوام کے سامنے نہیں رکھ سکی. ایک سمپل کاغذ پہ لکھ کے تو کچھ بھی بتایا جا سکتا ہے. اس کے لیے اگر وہ آپ کا مطالبہ نہیں مانتے تو آپ کو قانونی چارہ جوئی کرنی پڑے گی. تو آپ مطالبے سے بہتر ہے بائی پروسیجر کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیے مطالبہ کرنا بھی ہمارا آئینی حق ہے اور پروسیجرلی ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. اور یہ ایک پارٹی کی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن کے سامنے باقی پارٹیوں نے ان کے خلاف پروٹیسٹ بھی کی, اور اکراس دا بورڈ جو ہے تحفظات پائے جاتے ہیں. اور اس تناظر میں یہ کہا گیا کہ کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کے کنسرنز ہیں, اور بشمول پی ٹی آئی کے, اور جو کچھ بھی ہوا سینٹ کی الیکشن میں آپ نے وہ دیکھا, نیشنل اسمبلی میں ثبوت بھی موجود, ساری چیزیں سامنے آ گئیں. اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اپنا آئینی جو اختیار ہے کرپٹ پریکٹسز کی روک تھام, اور پھر سب سے بڑی بات سپریم کورٹ نے ایک زبردست راستہ بھی دے دیا تھا. راستہ بھی دیکھیے, معزز عدالت کا کافی ٹائم لگا, کافی ڈیٹیل میں تمام فریقین کو بشمول الیکشن کمیشن سب کو انہوں نے سنا, اور بہرحال ایک فیصلہ دیا انہوں نے. وہ فیصلہ بہت سیدھا فیصلہ ہے, حکم ہے سپریم کورٹ کا. ایک انہوں نے راستہ دیا لیکن اس پر بھی کام نہیں ہوا. تو ایسے تناظر میں یہ ہم نے جو ہماری جو پارٹی ہے اس نے استعفے کا مطالبہ کیا ہے, جو کہ جائز ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ, وقت ختم ہو گیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.